जी अस्सलाम वालेकुम. Today is our lecture 3. Before start lecture 3, we would like to revise lecture 2 quickly. Lecture 2 we discuss the history of Pakistan banking. So कैसा था आपका lecture 2? मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और आफ्टर लेक्चर्स आप लोगों ने कुछ जो क्वेश्चंस किए वो भी बड़े इंटरेस्टिंग थे. तो ये बताएं कि किस किस ने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की है. गुड. मैंने आपसे जैसे एडवाइस किया था कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, जो मेरे स्लाइड्स हैं, आपने जो हमने डिस्कस किया आपने नोट किया. इसके बाद कोई भी लेक्चर आपका कोई भी टॉपिक हो, आपको चाहिए आप जाके रेलिवेंट बुक्स जो है वो कंसल्ट करें, लाइब्रेरी से करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, आपस में शेयर करें, देखें क्या है. और उसके बाद आप ज़रूर आप आजकल इंटरनेट है और बहुत अच्छे अच्छे और रिसोर्सेज मिल जाते हैं. रिसर्च वेरी इम्पोर्टेंट है. जब आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं और थोड़ा टाइम देते हैं और फिर आपस में शेयरिंग करते हैं, नॉलेज शेयरिंग करते हैं, रिसर्च शेयर करते हैं, अपना कोई भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आपका उस टॉपिक पे, उस एरिया पे नॉलेज वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है और आपको वो चीज़ कभी भूलती नहीं है. अब बैंकिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की आपका ये जो सब्जेक्ट है ये 100% बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, रिटेल बैंकिंग और मर्चेंट बैंकिंग है. तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. जब ये चीज़ें आपके सामने होंगी तो फिर आप जब फर्दर न्यू और प्रेजेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये पता चलता है कि ये आई कहाँ से और कितनी इम्प्रूवमेंट हुई इस चीज़ में. जैसे आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, किसी पोजीशन में भी जाते हैं, आफ्टर ग्रेजुएट आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं या आफ्टर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद किसी कंपनी में एज ए मैनेजर जाते हैं या 20 ईयर्स एक्सपीरियंस के बाद किसी कंपनी में डायरेक्टर जाते हैं. आप किसी भी पोजीशन में जाते हैं, जब आप किसी कंपनी में बैठते हैं, आपको चाहिए और आप इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे, आप उस अदारे के बारे में जानें कि अदारा क्या था, इसकी क्या हिस्ट्री है, पास्ट में क्या था, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ और किस तरह आज स्टेज पे पहुंचा है. ब्रीफली सम टाइम आपको लिटरेचर दिया जाता है, सम टाइम लिटरेचर डिफरेंट जगहों पे होता है, इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगहों में पड़ी होती है, आप उसको जमा करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आप फॉर एग्जांपल मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद एक जॉब चेंज करके दूसरी जॉब पे गया इंडस्ट्री में. मैंने वाज वर्किंग इन यूके इन डिफरेंट मल्टीनेशनल्स. जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो पूछते हैं, अच्छा जी आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे इस कंपनी की क्या है, इस कंपनी की क्या हिस्ट्री है, आप तो प्रेजेंट ये जॉब कर रहे हैं, when companies was formed, established, and at that time what product they were producing or manufacturing. तो आपको जब हिस्ट्री नहीं पता तो आप क्या जवाब देंगे. इसी तरह ये हमारा टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है बैंकिंग, रिटेल एंड मर्चेंट बैंकिंग. आपको बैंकिंग की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, पाकिस्तान में बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है. तो लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया, मैं आई एम वेरी ग्लैड कि मैं देखा स्टूडेंट्स बड़े कंसंट्रेट होकर सुन रहे थे और नोट कर रहे थे. ऑल दो आपके पास स्लाइड्स आ जाती हैं, आप नोट कर रहे थे. इट्स वेरी गुड हैबिट, वेरी गुड हैबिट. आप कुछ चीज़ें नोट कर लेते हैं और फिर उनको जब आप स्लाइड्स के साथ सुन रहे होते हैं आप फिर उसको रिकॉल करते हैं. तो ये बताएं कि पाकिस्तान में थोड़े से क्वेश्चंस हो जाए ना. मैं आपको अपना तरीका, अपना स्टाइल बता दूं कि मैं जब न्यू टॉपिक की तरफ आता हूं, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर होता है उसके थोड़े से क्वेश्चंस वैसे ही आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए मैं करता हूं. तो आई होप यू विल आंसर माई क्वेश्चंस. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब इस्टेब्लिश हुआ? पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है इसको हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं. व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, आप बताएं जी. आप अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड.
1948. Good. Before establishment of State Bank of Pakistan, کیا پوزیشن تھی سینٹرل بینک؟ کون سینٹرل بینک کے فرائض انجام دے رہا تھا؟ جی آپ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وائٹ شرٹ، آپ پلیز. بیفور پارٹیشن اور اینڈ آفٹر پارٹیشن اینڈ بیفور 1948 کیا سینٹرل بینک کا رول کون پلے کر رہا تھا؟ جی جی ویری گڈ. ریزرو بینک آف انڈیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لاسٹ لیکچر اچھی طرح سنا بھی ہے اور آپ نے جا کے ہوم اسٹڈی بھی کی ہے، اور ویری گڈ. اوکے اب جو یہ آپ سب سے آگے جو بیٹھے ہیں آپ، جی آپ پلیز یہ بتائیں کہ کمرشل بینکس کتنے تھے بیفور نیشنلائزیشن؟ پاکستان میں کمرشل بینک کتنے تھے؟ اباؤٹ 13-14. گڈ. کوئی ان میں سے کسی 3 کا نام بتا دیں آپ. اوکے پریمیم ہاں اوکے اسٹینڈرڈ کوآپریٹو. گڈ ویری گڈ گڈ. اوکے اب جسٹ 1 or 2 more quick questions. آپ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں بالکل لیفٹ پہ، جی ہاں یہ جیکٹ والے، آپ بتائیں نیشنلائز کب ہوئے پاکستان میں بینک؟ پاکستان بینکنگ کو کب انڈسٹری کو کب نیشنلائز کیا گیا ہے؟ جی ویری گڈ 1974. ویری گڈ. دیکھیں اب آپ کو کوشچن آنسر بھی ہوئے، تھوڑا آپ نے ایک دوسرے سے سنا، آپ کو ایٹ لیسٹ آپ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیزیں آ گئی کہ پاکستان انڈسٹری میں بینکنگ انڈسٹری میں کیا پوزیشن تھی. 5 میجر بینکس کے نام کون بتائے گا؟ نہیں آپ نے آنسر کر دیا. نہیں وہ جو آنسر نہیں کیا خود بتائیں آپ، اس میں شائع ہونے والی کون سی بات ہے؟ جی ویری گڈ آپ بتائیں. جی 5 نیشنل بینک، نیشنل بینک، الائڈ بینک، ایم سی بی، اے بی، یو بی ایل. ویری گڈ ویری ویری گڈ. اوکے سو خوشی ہوئی مجھے جان کے کہ آپ لوگ سبھی آنسر کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے اور ہم سب ایک ہماری فریکوینسی لیول ایک ہے. اب ایسا نہ ہونا کہ میں آپ کو ٹیچ کرتا جاؤں اور آپ ریوائز نہ کریں، اس کو دیکھ کے نہ آئیں، ہم آگے چلے جائیں، پھر آپ پوچھیں یہ چیز کیسی تھی، تو پھر وہ مزہ نہیں رہتا. آپ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے آئیں، چیزیں پڑھ کے آئیں، ریوائز کر کے آئیں، بہت مزہ آئے گا، انٹرسٹنگ چیز ہوگی انشاءاللہ. اور میری کوشش ہوگی جو ٹاپکس ہم پڑھیں ان کو پراپر طریقے سے اس طرح ہو کہ آپ کو ایٹ لیسٹ دیکھیں کلاس میں ہر چیز 100% سمجھ میں نہیں آ سکتی. آپ کا ایک لیول ہوتا ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ پڑھ کے آئیں اور یہ ڈسکس ہوگا اور یہ پریویس اپنے یہ نالج ہونا ضروری ہے. اگر آپ کلاس میں 60 سے 70% گین کر لیتے ہیں تو آپ نے 10 to 20% خود بھی اپنے طور پہ لائبریری میں بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے ریسرچ کر کے بک سے کرنا ہے. اور پھر باقی جو ڈیفیشنسی 5-10% کی رہتی ہے وہ ڈسکشن ہے، ڈسکشن ود یور کولیگس، شیئرنگ یور نالج ود یور کولیگس. تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ چیز ٹھیک ہے. تو کلاس میں آپ ریگولر آئیں، اٹینٹیو ہو کے بیٹھیں، نوٹ کریں چیزوں کو اور گھر جا کے اس کو ریوائز کریں، دیکھیں، پھر ریسرچ کریں اور پھر شیئر کریں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو 3-4 اسٹیپس میں آپ کو بتائیں یہ آپ ہر سبجیکٹ کے لیے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چیزیں بہت آسان نظر آنے شروع ہو جائیں گے. رائٹ. سو یہ ہم نے ریویژن دیکھی ہسٹری آف بینکنگ کی. تو آئی ایم ویری مچ شیور کہ جب اگر فیوچر میں آپ کو کوئی اسائنمنٹ دیتا ہوں یا کوئی کوئز دیتا ہوں یا کوئی ایم سی کیوز آتے ہیں ہسٹری آف بینکنگ کے، آپ انشاءاللہ ان کو بہت اچھی طریقے سے آنسر کر لیں گے. آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے بینکنگ سسٹم ان پاکستان. ٹھیک ہے، یہ جس طرح ہم نے ہسٹری میں دیکھا تھا کچھ چیزیں آئی تھی جیسے شیڈیول بینک، نان شیڈیول بینکس، اور بھی اس طرح کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز تھیں. سینٹرل بینک تھا. اب ہم صرف چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں، آگے ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. سینٹرل بینک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ سینٹرل بینک کے مین فنکشنز کیا ہیں، سینٹرل بینک کس طرح مانیٹری پالیسی بناتے ہیں، کس طرح فزیکل پالیسی بناتے ہیں، سینٹرل بینک کس طرح کنٹرول کرتے ہیں کمرشل بینکس کو. تو یہ چیزیں ہم ان فیوچر لیکچرز میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ وی ول ڈسکس اینڈ اسٹڈی ان ڈیپتھ.
اسی طرح بینکنگ سسٹم ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل پاکستان کا بینکنگ سسٹم کیا ہے. اوور آل بینکنگ سسٹم ان پاکستان انٹرسٹنگ ہے اگین, اور آئی ایم شیور کہ آپ کو یہ اس میں بھی آپ کا نالج انہانس ہوگا. انٹروڈکشن ٹو بینکنگ. انٹروڈکشن ٹو بینکنگ, اوریجن ورڈ بینکی, بینک, بینکیو اور بینک, یہ ورڈ ہے کیا, کہاں سے آیا, ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. انڈر انگلش کامن لا, a banker is defined as a person who carries on the business of banking, which is specified as conducting current accounts for his customers, paying checks drawn on him, and collecting checks for his customers. انگلش کامن لا میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ بندہ جو بزنس بینکنگ کا بزنس کر رہا ہے وہ اپنے کنڈکٹ کرتا ہے کرنٹ اکاؤنٹس, اپنے کسٹمر کے اکاؤنٹ کھولتا ہے جو بینک کا کام ہے. ٹھیک ہے, بینک کا کیا کام ہے, آپ کسی بینک میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کسی کالج میں جاتے ہیں تو کالج کا کیا کام ہے, ٹیوشن پرووائڈ کرنا. آپ جا کے پوچھتے ہیں وچ کورس یو آفرڈ, which course you are offering, this college is offering which courses, medical, engineering, humanities, کیا آفر کر رہا ہے. تو کالج آپ کو یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ پیسے لیتے ہیں, اکاؤنٹس کھولتے ہیں. آپ کسی کلاتھس کی شاپ پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کلاتھس خریدتے ہیں, وہاں پہ کلاتھس ہیں. اسی لیے بینک جو ہے وہ آپ بینک کے اندر جاتے ہیں, وہ اکاؤنٹ آپ کے لیتے ہیں, اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. اکاؤنٹ اوپن کا مطلب ہے کہ فرام ناؤ ٹو آنورڈ ونس یو اوپن اکاؤنٹ ود اے بینک یو کین put money in your account and bank will the custody of your money. بینک جو ہے آپ کے پیسے کی کسٹوڈین ہے, اس کے پاس آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے. تو بینک ڈپازٹس لیتے ہیں, بینک اکاؤنٹس اوپن کر کے پیسے رکھتے ہیں اپنے پاس, اور پھر کیا کہتے ہیں پیئنگ چیکس ڈراؤن آن ہم. ٹھیک ہے, چیک پے کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پیسے رکھے بینک میں, اپنے پیسے رکھے, تو پیسے کیسے نکلوائیں گے. آپ بینک کے پاس پیسے رکھتے ہیں تو بینک آپ کو چیک بک ایشو کرتا ہے کہ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ چیک لکھیں, ہم آپ کو پے کر دیں گے. سیکنڈ, آپ بینک میں پیسے رکھواتے ہیں, سم ٹائم پیسے نہیں رکھواتے, آپ کہتے ہیں یہ چیک ہے, مجھے ایک بندے نے چیک دیا ہے, اس نے مجھے پیسے دینے تھے, اس نے مجھے چیک دیا, تو چیک آپ لیں اور منگوا لیں پیسے. کلیکٹنگ چیکس فار ہز کسٹمرس. تو بینک سمپل ایک آپ کو ڈیفینیشن ہے. بینکس کرتے کیا ہیں, بینک اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, بینک چیکس پے کرتے ہیں, اور بینک چیکس کلیکٹ بھی کرتے ہیں. کلیئر. تو سم ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ, ہم میرے ایکسپیرینس میں ہم جب اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں, چاہے وہ بی اے فائنل ایئر کے ہوں یا ایم بی اے میں پڑھ رہے ہوں, ایون انٹرنشپ کر کے آتے ہیں بینک سے, ان کو کلیئر نہیں ہوتا کہ بینکس کے مین فنکشنز کیا ہیں. وہ بڑی بات بتانا شروع کرتے ہیں, بینکس یہ کر رہا ہے, بینکس وہ کر رہا ہے. آپ سے پوچھیں بینک کا مین پرپز کیا ہے, بینک سے مین فنکشن کیا ہے, تو آپ کو اس طرح آپ آنسر کریں. یہ نہیں کہ آپ بتائیں بینکس جی ٹرانسفر کرتا ہے, ٹی ٹیز کرتا ہے, کریڈٹ کارڈ دیتا ہے, ڈیبٹ کارڈ دیتا ہے, وہ بات کی بات ہے. پہلے مین بات تو بتائیں بینکس کرتا کیا ہے. بینک جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹس, ڈپازٹ اکاؤنٹ, سیونگ اکاؤنٹ, ڈفرنٹ اکاؤنٹس اوپن کرتا ہے. کس کے لیے, کسٹمرس کے لیے, اور پھر ان کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. Kenley says a bank is an institution which receives deposits and advances loans. اگر دیکھا جائے بینکس ڈپازٹس لیتا ہے اور لون دیتا ہے. بینکس کا ایک سسٹم ہے, جیسے ہم نے پریویس اس میں پڑھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریگولیٹری باڈی ہے, پاکستان بینکنگ کونسل ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے, باڈی ہے, جو کنٹرول کرتے ہیں سب کنٹریز کے اندر جو بھی کمرشل بینکس ہیں یا انویسٹمنٹ بینکس ہیں, ان کو وہ گائیڈ لائنس اور ڈائریکشنز دیتے ہیں. اب بینکس ڈپازٹ ریسیوز کر رہے ہیں, تو بینک کہاں سے ارن کرتا ہے, بینکس کی انکم کہاں سے. بینک کو جو پیسے مل رہے ہیں اگر بینک وہیں پہ اپنے پاس رکھے, اس سے تو بینک کو کوئی فائدہ نہیں ہے.
بینکس ڈپازٹ لیتا ہے اور اس کے اوپر لوننگ کرتا ہے, لون دیتا ہے آگے سے, اور کچھ پرسنٹیج جو میں نے بتایا اسٹیٹ بینک پاکستان کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ کچھ اس نے سیکورٹی کے طور پہ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوانے ہیں اور کچھ اپنے پاس بھی رکھنا ہے. اب یہ تو نہیں کہ بینک نے ڈپازٹس لیے تو بینک کو ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے پاس اتنے ڈپازٹس ہیں, ہم سے اتنے ڈیلی کیش جائے گا بھی, لوگ وڈرا بھی کرائیں گے, لیکن جو ریسٹ سرپلس منی ہمارے پاس ہوگی اس کو ہم کہاں یوز کریں گے؟ تو بینکس ان کو لون کے طور پہ دیتے ہیں اور وہاں سے جو لون سے وہ پروفٹ ارن کرتے ہیں وہ ان کی انکم ہے. رائٹ, آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سو دس از ویری سمپل کہ بینک از این انسٹیٹیوشن وچ ریسیو ڈپازٹس اینڈ ایڈوانسز لون. پاکستان بینکنگ آرڈیننس 1962, یہ ہم نے یسٹرڈے ڈسکس کیا کہ پاکستان بینکنگ آرڈیننس جو ہے وہ بنا ہے. بینکنگ مینس دا ایکسیپٹنگ فار دا پرپز آف لینڈنگ اور انویسٹنگ آف ڈپازٹس آف منی فرام دا پبلک ریپیبل ان دا ڈیمانڈ اور ادروائز اینڈ ودرا ایبل بائی چیک ڈرافٹ اور ادروائز. پاکستان بینکنگ کونسل بھی بینکنگ کا کیا مطلب بتاتا ہے کہ آپ سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور کس لیے؟ لینڈ کرنے کے لیے, لوگوں کو لینڈ کرتے ہیں, لوننگ کرتے ہیں, اینڈ ڈیمانڈ پہ آپ کے پیسے بھی واپس ہو جاتے ہیں, چاہے آپ چیک کی صورت میں کریں, ڈرافٹ اور ادروائز کیش لے لیں. تو بینک لیٹس سی آپ نے بینک میں سمپل اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اگر آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں, بینک نے آپ کو کہا جس ٹائم مرضی اپنا سارا پیسہ واپس لے لیں, تو آپ جائیں گے چیک لکھیں گے, چیک نہیں ہے آپ ڈرافٹ بنائیں گے, ڈرافٹ نہیں آپ اپنے کیش دیں, آپ کو پیسہ واپس مل جائے گا. تو بینکس مین یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, ڈپازٹ لیتے ہیں اور ایڈوانسز لونز کرتے ہیں اور کبھی بھی ڈیمانڈ کے اوپر سارا پیسہ واپس کر دیتے ہیں. تو یہ بینک کا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ کتنا ڈپازٹس ہے, کتنے پیسے آئے ہوئے اور کتنے وہ رکھ کے لون کریں اور کتنے ہر وقت ان کے کرنٹ اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے تاکہ لوگ جب پیسے مانگیں ان کو مل جائے. کلیئر؟ گڈ. ارلیسٹ فارم آف بینکنگ, یہ ایجپٹ, انڈیا, چائنا, گریس, روم. اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ پرانی بینکنگ فارمز آف بینکنگ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی. ضرور اس پہ آپ ریسرچ کریں. لاسٹ لیکچر میں I wanted to ask you at the end of the lecture, but I think I forgot this. But I wanted to ask you کہ آپ ریسرچ کریں کہ اولڈسٹ بینکنگ کہاں پہ تھی دنیا میں, ورلڈ میں بینک کا سب سے اولڈسٹ سسٹم کہاں پہ چل رہا تھا, کہاں سے چل رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کریں کہ فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ اولڈسٹ اسٹرکچر آف بینکنگ کہاں پر ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں تو پلیز ذرا اس پہ بھی آپ کام کریں اور مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کیا ریسرچ کیا ہے. رائٹ. سینٹرل بینک, سینٹرل بینک کس کو کہتے ہیں؟ ہر کنٹری کا اپنا سینٹرل بینک ہے, مرکزی بینک. پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, انڈیا کا بینک آف انڈیا ہوگا, بنگلہ دیش کا بھی آپ دیکھ لیں بینک آف بنگلہ دیش ہی ہے, کوئی نام ہے اس کا, لائک بینک آف امریکہ, بینک آف انگلینڈ. تو سینٹرل بینک کیا کرتا ہے؟ ہسٹری بیفور انڈیپینڈنس, ریزرو بینک آف انڈیا, سینٹرل بینک آف فار بہت پاکستان انڈیا. یہ ہم نے یسٹرڈے ڈسکس کیا نا کہ بینک آف انڈیا بہت پاکستان انڈیا کے لیے کام کر رہا تھا, لیکن پاکستان گورنمنٹ نے بینک آف انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ سپٹمبر 1948 تک کمبائن سسٹم چلائیں دونوں کا. ہماری انڈیپینڈنس ہم نے کب حاصل کی؟ 14 اگست 1947, لیکن ایگریمنٹ ہوا بینک آف انڈیا کے ساتھ کہ آپ 1940 سپٹمبر 1948 تک بہت سائٹس کو چلائیں. لیکن انہوں نے ایسی پالیسی سٹارٹ کی کہ جس کی وجہ سے پاکستان گورنمنٹ اس بات میں مجبور ہوئی کہ انڈین گورنمنٹ کو کہا کہ آپ یہ ایگریمنٹ ختم کر دیں, اور پھر وہ انسٹیڈ آف سپٹمبر 1948 جون ہی میں 1948 کو وہ ایگریمنٹ فنش ہوا, اور پاکستان گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بنایا, اور پھر
وہاں سے کام سٹارٹ ہوا ہے. 30th December 1948, British government distributes reserves between both countries 70 or 30% ratio. This is again a very important point in sense of history of banking کہ 30 December 1948 کو جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے تقسیم کیے پروفٹس ریزروز بینکس کے بہت کنٹریز کے 70-30 کی ریشو سے 70-30 کی ریشو سے اوبیسلی 30% ریشو 30% پاکستان کو ملا اور 70% انڈیا کو. On 1st July 1948 اسٹیٹ بینک آف پاکستان فنکشن جولائی میں پاکستان اسٹیٹ بینک جو ہے وہ فنکشن ہو گیا تھا, اپنے فنکشن سٹارٹ کر دیے تھے. لارج رولز اینڈ ریگولیشن انٹروڈیوس ان 1956. تو اوبیسلی ایک ادارہ بنتا ہے, اوور نائٹ رولز ریگولیشن نہیں بنتے. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, اباؤٹ 7 years بنے, 7 to 8 years. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا 1 جولائی 1948 کو, اس نے ڈیٹیل میں رولز وغیرہ جو ہے ریگولیشن انٹروڈیوس کرائے کب 1956 میں جا کے. یہ جو 7-8 ایئرس کا ٹائم تھا, اس میں اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں بڑے ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ, بڑے پیٹریوٹک پیپل جنہوں نے جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے رولز ریگولیشن پالیسیز میٹرز میں بنانے میں, جنہوں نے اس ٹائم پہ بڑا والنٹری بڑا پرو ایکٹیولی رول پلے کیا اور پاکستان اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ڈائریکشن دی. اپنے ایکسپرٹیز یوز کی, اپنے نالج, جن میں بڑے بڑے اکانومسٹ, ایکسپیرینس اکانومسٹ, بڑے ہائیلی کوالیفائڈ اکانومسٹ ان کا نام ہے, اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کیا فنکشن ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے یا سینٹرل بینک کے, کیا فنکشنز ہیں؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی ہم انٹروڈکشن لیول پہ جا رہے ہیں, ابھی ٹچ کر کے تھوڑا اور ڈیپتھ میں جائیں گے. یسٹرڈے تو ہم نے صرف ہسٹری دیکھی ہے, آج تھوڑا سا ہم اس کو ڈیپتھ میں دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ فیوچر لیکچرز میں ٹاپک وائز ڈیپتھ میں ان چیزوں کو دیکھیں گے. کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جو سمجھا جاتا ہے کہ ہاں نہیں اس میں اس کو ڈیپتھ میں کتنی ڈیپتھ میں جانا ہے. کچھ ٹاپکس ہوتے ہیں کہ ان کو ایک لیول تک ٹچ کرنا انف ہوتا ہے. تو میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا کہ کون سے ٹاپک جو ہیں وہ ہمیں گریٹ ڈیپتھ میں پڑھنے ہیں, اور کون سے ٹاپک جو ہم نے وہ تھوڑا لائٹ رکھے جانا تاکہ وہ چیزیں کور ہو جائیں. فنکشنز آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اسٹیٹ بینک آف پاکستان پرفارم بوتھ ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل فنکشنز. پرفارمڈ بوتھ ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل فنکشن. اب ٹریڈیشنل فنکشنز کیا ہیں, نان ٹریڈیشنل کیا ہیں, لیٹس سی. ٹریڈیشنل فنکشنز. پرائمری فنکشن, نوٹ ایشو, گورنمنٹ, بینک, مانیٹری پالیسی. اب دیکھیں کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک نوٹ ایشو اتھارٹی صرف سینٹرل بینک ہوتی ہے. پاکستان میں سینٹرل بینک کون ہے؟ ایس بی پی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی ہے, یہ اس کی پاور میں ہے, یہ اس کی جوزیشن میں ہے کہ وہ کرنسی ایشو کرتا ہے, نوٹ ایشو کرتا ہے. یہ اور کوئی ادارہ, کوئی منسٹری, کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ اس کا ٹریڈیشنل فنکشن ہے. پالیسی دینا, مانیٹری پالیسی. مانیٹری پالیسی ہی ہے منی سے, مانیٹری پالیسی کہ اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی دیتا ہے کہ آگے کمپنی کی مانیٹری پالیسی کیا ہوگی. سیکنڈری فنکشن, مینجمنٹ آف پبلک ڈیٹ, مینجمنٹ آف فارن ایکسچینج etc and other functions like advising the government on policy matters and maintaining close relationship with international financial institutions. اسٹیٹ بینک گورنمنٹ کو
ڈفرینٹ گورنمنٹس کی اکنامک پالیسیز کے اوپر ایڈوائس دیتا ہے, اور گورنمنٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی ایڈوائس کو ویلیو کرتی ہیں, کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا اور ایکسپیرینس, واسٹ ایکسپیرینس اینڈ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ایک ڈفرینٹ لیولس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسیز بن رہی ہیں, اوور آل گورنمنٹ ہو یا ایس بی پی ہو, ان کا الٹیمیٹ اوور آل آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان میں کی اکانومی, کنٹری کی اکانومی جو اسموتھ ہو, فنکشنل ہو, اور اس کا جو رزلٹ ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے, اس کے جو اثرات ہیں وہ کامن مین تک پہنچے. تو اوبیسلی جب گورنمنٹ کوئی پالیسی بنا رہی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی, فائنینشیل ڈیولپمنٹ کی اکنامک پالیسی بنا رہی ہے, وہ اسٹیٹ بینک کو بھی آن بورڈ رکھتے ہیں, اسٹیٹ بینک کو ایڈوائز کرتا رہتا ہے. مینجمنٹ آف پبلک ڈیٹ. پبلک ڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ پبلک مین گورنمنٹ ڈیٹ, مینجمنٹ آف گورنمنٹ ڈیٹ. اب گورنمنٹ اسپینڈنگ کر رہی ہے, گورنمنٹ لونز لے رہی ہے, تو اسٹیٹ بینک جو ایڈوائس کرتا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ کو کس لیول تک لونز لینے چاہیے, اس سے اوپر آپ لونز لیں گے, ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں, انفلیشن ہو جائے گا, آپ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی. تو اسٹیٹ گورنمنٹ اس معاملے میں اسٹیٹ بینک سے ٹائم ٹو ٹائم ایڈوائس لیتی رہتی ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ مینجمنٹ آف فارن ایکسچینج وچ از آلسو ویری امپورٹنٹ. فارن ایکسچینج اگر آپ بتائیں کہ فارن ایکسچینج اگر پاکستان کی فارن کرنسی فوراً ڈراپ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی پاکستان کے جو ایکسپورٹر ہیں, جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے پرابلم بھی ہو سکتی ہے. دیکھنے تو ہے کہ ایکسپورٹ والے جو باہر سے بندہ ہے وہ تو ان کے لیے چیپ ہو گیا اور وہ فیوریبل ہے, لیکن اس کے امپیکٹ ادر وے اراؤنڈ جاتے ہیں. فارن کرنسی کے اندر فلکچویشنز آتی ہیں, ہر کنٹری کی کرنسی فلکچویٹ کرتی ہے, لیکن اس میں اسٹیبلٹی بھی رہتی ہے. فلکچویشنز کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کا فلکچویشن یہ گراف جا رہا ہے. یہ گراف فلکچویشن کا اکانومی کے لیے, ایکسپورٹرز کے لیے اور امپورٹرز کے لیے, بزنس کلاس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کرنسی کی فلکچویشنز ایک اسٹیبلٹی کے حساب سے ہو وہ ٹھیک ہے. اس لیے یہ سینٹرل بینک آف پاکستان کا کام ہے, وہ اس میں مین رول پلے کرتی ہے کہ فارن کرنسی ایکسچینج میں گورنمنٹ کو کیا ایڈوائس کیا جائے. اسی طرح maintaining very good relationship, very close relationship with world financial جو انسٹیٹیوشنز ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے ساتھ ریلیشنشپ رکھنے میں. بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, ورلڈ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, اینڈ IMF ہے. اس طرح اور بڑے ادارے ہیں جن کے ساتھ اسٹیٹ بینک کو ایک اچھی ریلیشنشپ جو ہے یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ٹریڈیشنل فنکشن میں پرائمری فنکشن تو ہے کہ وہ مانیٹری پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے, نوٹ ایشو کرتا ہے. سیکنڈری میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہ مینجمنٹ گورنمنٹ کو ایڈوائز کرتا ہے اس کی ڈیٹ پالیسی کے اوپر اور فارن ایکسچینج کے اوپر, اور انٹرنیشنل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرینتھن کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے. اب اس طرح کی جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں سب چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس جو بھی رول ابھی آپ نے سینٹرل بینک کا چھوٹا سا دیکھا ہے بریفلی, یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پہ جب تک پروفیشنل لوگ, اب صرف اگر آپ کہیں جی کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے بٹ از ناٹ پروفیشنل, وہ بھی کام نہیں چلتا. آپ کہیں جی ایماندار ہے, بڑا ڈیم آنیسٹ ہے, بہت ایماندار ہے, لیکن پروفیشنلزم نہیں ہے, کوالیفائڈ نہیں ہے, اس سے بھی کام نہیں چلتا. تو ضروری ہے کہ جو انڈیویجولز یہاں کام کر رہے ہیں, سینئر پوزیشنز پہ ہیں, اسٹیٹ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ڈپٹی گورنرز ہیں, پھر گورنر ہے, تو یہ لوگ دے شوڈ بی ویری ایکسپیرینسڈ, کوالیفائڈ, ڈیڈیکیٹڈ, پلس پیٹریوٹک اینڈ آنیسٹ.
جب یہ چیزیں یہاں پہ اس ٹیم میں یہاں پر ہوں تو یہ چیزیں پھر ساتھ بہت پازیٹیو اور بہت لانگ ٹرم افیکٹ اکانومی پہ پڑتا ہے. نان ٹریڈیشنل فنکشنز کیا ہیں؟ نان ٹریڈیشنل فنکشنز: ڈیولپمنٹ آف فائنینشیل فریم ورک، انسٹیٹیوشنلائزیشنز آف سیونگز اینڈ انویسٹمنٹس، پروویژنز آف ٹریننگ فیسلٹیز ٹو بینکر، پروویژنز آف کریڈٹ ٹو پرائورٹی سیکٹرز. سو یہ نان ٹریڈیشنل میں یہ ہے کہ آپ کو ٹریننگ فیسلٹیز ٹو بینکرز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹریننگز، جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک پورا ونگ ہے ٹریننگ ونگز، جس کے تھرو وہ پورے پاکستان کے بینکرز کو ڈفرینٹ ٹریننگز ڈفرینٹ ٹائم پہ دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح پروویژن آف کریڈٹ ٹو پرائورٹی سیکٹرز. ٹھیک ہے، کون سے سیکٹرز کو زیادہ پرائورٹی دی جائے کریڈٹ پوائنٹ آف ویو سے، اس میں بھی اسٹیٹ بینک اپنی ڈائریکشن کو، اسٹیٹ بینک کے پاس ہر وقت رپورٹس آئی ہوتی ہیں، ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ ڈیٹا. سب سے زیادہ ڈیٹا اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک کے پاس بہت سا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر رپورٹس بن رہی ہوتی ہیں، جو انٹرپریٹڈ ہو رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ اسائنمنٹس میں، ڈفرینٹ پریزنٹیشن میں، ڈفرینٹ شیپ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کے پاس اکانومی کا بہت ڈیٹا ہے، اس کو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ وہ پروویژن آف کریڈٹ ٹو پرائورٹی سیکٹرز، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ وہ گائیڈ لائنس دے سکتا ہے، ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ کس سیکٹر کو، کس انڈسٹری کو زیادہ کریڈٹ دیا جائے یا اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے. اب یہ جو بھی آپ نے یہ دیکھیں ٹریڈیشنل فنکشن، اب ایز آئی سیڈ بیفور آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین کہ آپ اس کو صرف دیکھیں، ابھی انٹروڈکشن ہو رہا ہے، ہم اس کو ڈیپتھ میں انشاءاللہ ان چیزوں کو آگے پڑھیں گے. مانیٹری پالیسی، ورڈ دیکھیں، منی، مانیٹری جو پیسے سے ریلیٹڈ ہے، مانیٹری پالیسی، ٹھیک ہے نا. مانیٹری پالیسی کیا ہے؟ According to Professor Harry Johnson, a policy employing the central bank's control of the supply and money as an instrument for achieving the objectives of general economic policy is a monetary policy. A policy implying a central bank's control supply and money. جو مین چیزیں سپلائی اینڈ منی کنٹرول کرنا، ٹھیک ہے، اینڈ آبجیکٹیوز آف جنرل اکنامک پالیسی ان اے مانیٹری پالیسی. ٹھیک، تو مانیٹری پالیسی کون کنٹرول کرتا ہے، کون بناتا ہے، کس کی جوریزیکشن میں آتا ہے، کس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی. اور اس کا آبجیکٹیو کیا ہے اس پالیسی بننے کا؟ ریپڈ اکنامک گروتھ، پرائز اسٹیبلٹی، پرائز ایکسچینج ریٹ اسٹیبلٹی، بیلنس آف پیمنٹ، ایکویلبریم، بی او پی، فل امپلائمنٹ، نیوٹرلٹی آف منی، ایکول انکم ڈسٹریبیوشن. اب یہ اسٹیٹ بینک کے جو مانیٹری پالیسی بناتا ہے اس کا مین پرپس کیا ہے؟ مانیٹری پالیسی کنٹری کے اندر پرائز اسٹیبلٹی رکھتی ہے. مانیٹری پالیسی پرائز اسٹیبلٹی رکھتی ہے. اب فرض کریں اسٹیٹ بینک زیادہ پرنٹ کر جاتا ہے نوٹس، کرنسی زیادہ پرنٹ کر دیتا ہے. جب کرنسی زیادہ پرنٹ ہوئی، مارکیٹ میں پیسہ زیادہ آیا، کم آیا، زیادہ آ گیا، انفلیشن ہو گئی، پرائز اسٹیبلٹی نہیں رہتی. تھرو مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک کنٹرولز پرائز آن پرائز اسٹیبلٹی. سملرلی مانیٹری پالیسی افیکٹ کرتی ہے ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کے اوپر. ٹھیک ہے، جب آپ دیکھتے ہیں روپیہ گر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ انڈر دی کلچز نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے. سملرلی فل امپلائمنٹ. سو مانیٹری پالیسی کا مین آبجیکٹیوز میں یہ چیزیں ہیں کہ بیلنس آف پیمنٹ. دیکھیں بیلنس آف پیمنٹ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. اگر بیلنس آف پیمنٹ میں اسٹیبلٹی نہ ہو تو آپ کا امپورٹر، آپ کا ایکسپورٹر بہت
ایک کیوس کی سچویشن میں ڈسٹربنس میں آ جاتا ہے اگر بیلنس آف پیمنٹ ہی میں اسٹیبلٹی نہ ہو. تو مانیٹری پالیسی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا یہ ایک بہت مین ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے, ایک رسپانسبلٹی ہے کہ مانیٹری پالیسی کو کس طرح کیا چینجز لائی جائیں, کیونکہ جس سینٹرل بینک آف پاکستان ہی ایک اچھی مانیٹری پالیسی انٹروڈیوس کرا سکتا ہے, اور جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس میں مین چیز ہے کہ اکنامک گروتھ ہو, ریپڈ اکنامک گروتھ ہو. کس طرح کیا ٹولز کیا ہیں, ٹولز آف مانیٹری پالیسی, ٹھیک ہے. The following are two types of tools that adopt State Bank of Pakistan. جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مانیٹری پالیسی بناتا کون ہے, مانیٹری پالیسی کوئی وزیر نہیں بناتا, کوئی منسٹری نہیں بناتی, یہ سینٹرل بینک کا کام ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کام ہے, اور اس میں ٹو ٹائپس آف ٹولس وہ استعمال کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو میجرز, اور سیکنڈلی کوالیٹیٹیو میجرز. quantitative measures and qualitative measures. quantitative measures میں کیا ہے, کیش ریزروز ریشو. ظاہری بات ہے ہم نے جب مانیٹری پالیسی بنانی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیش ریزرو کتنا ہے, اس کی کیا ریشو آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب لوگ ریزروز رکھتے ہی نہیں ہیں, اسپینڈ کر دیتے ہیں, سیونگز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے ایڈوانس کنٹریز ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, وہاں پہ کیا پوزیشن ہے کیش ریزرو کی, یا ہم ابھی ڈیولپنگ سٹیج پر ہیں تو ہماری کیش ریزرو ریشو کیا ہے. سملرلی لیکوڈیٹی ریشو کیا ہے, لیکوڈیٹی ریشو کیا ہے, اینڈ اوپن مارکیٹ آپریشنز کیا ہیں. اوپن مارکیٹ آپریشنز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اوپن مارکیٹ آپریشنز میں اس کو کیسے میجر کرنا ہے. تو آپ کیا جب مانیٹری پالیسی بنا رہے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن پہ بھی آپ کی نظر ہے, آپ کی لیکوڈیٹی ریشو پہ بھی نظر ہے, آپ کی ریزرو ریشو پہ بھی نظر ہے. یہ فیکٹرز ہیں, یہ ٹولز ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں, یہ انسٹرومنٹس ہیں, یہ وہ ٹولز ہیں جب آپ اپنی مانیٹری پالیسی سینٹرل بینک آف پاکستان کسی بھی کنٹری کا سینٹرل بینک جو مانیٹری پالیسی کے اوپر کام کر رہا ہے وہ دیکھتا ہے کیش ریزرو ریشو کی کیا سچویشن ہے, لیکوڈیٹی ریشو کی کیا صورت ہے, اوپن مارکیٹ آپریشنز کیسے ہیں. سملرلی کوالٹیٹیو میجرز, بینک ریٹ, ریپو ریٹ اینڈ ریزرو ریپو ریٹ. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ریٹ آتا ہے, آپ جاتے ہیں فورن کرنسی کا ریٹ پوچھتے ہیں, بھی آج ڈالر کتنے کا ہے, آج پاؤنڈز کس طرح ہیں, آج ریال کس طرح ہے, آج دھرم کس طرح ہے, آج ٹکا کس طرح ہے. یہ ڈفرینٹ کرنسیز ہیں. تو یہ ریٹ کون دیتا ہے, سینٹرل بینک آف پاکستان ڈیلی بیسس پہ. ٹھیک ہے نا, اور اس ریٹ کو کیسے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیا ان کے پیچھے ہے. اور جب بینک لون کر رہا ہے اپنے کسٹمرز کو ڈومیسٹکلی تو بینک کا کیا ریٹ ہے. ٹھیک ہے, بینک سینٹرل بینک سے کیا ریٹ لے رہے ہیں. فار ایگزامپل بینک لوننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بینک لوننگ کر رہے ہیں تو بینک پیسہ سینٹرل بینک سے لیتا ہے, ریزروز پڑے تو ان سے لیتے ہیں. تو سینٹرل بینک کو کیا ریٹ دیتا ہے, بینک آگے سے کسٹمر کو کیا ریٹ دے رہے ہیں. تو جب مانیٹری پالیسی بنتی ہے اس میں سب چیز فیکٹرز کنسیڈر کیے جاتے ہیں, کیونکہ اس کا تعلق ہی منی سے. بینک لینڈنگ کر رہا ہے تو بینک خود پیسے کہاں سے لاتا ہے, ایک تو کسٹمرز کے پیسے ہیں نا, آپ کے اکاؤنٹ کھولیں, آپ نے کچھ ریزرو اسٹیٹ بینک میں رکھائیں, کچھ آپ نے اپنے پاس بھی رکھنے ہوتے ہیں جو ڈیلی ریکوائرمنٹس جو آپ کی ڈیمانڈز آ سکتی ہیں اس کو میٹ کرتے ہیں, کچھ آپ نے انویسٹ کیا ہوتا ہے, انویسٹ سے. اسی طرح آپ سینٹرل بینک آپ کو انٹرسٹ ریٹ یا جو مارک اپ ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کون دیتا ہے آپ کو, اب بینک خود تو نہیں بناتا. اب بینک خود بنانا شروع کر دیں تو ابھی ہمارے پاس 30 بینکس ہیں, ہر ایک اپنے بنائیں اور کسٹمر کو اٹریکٹ کریں. یہ جو انٹرسٹ ریٹ پالیسیز ہیں دوسری ہیں
یہ ساری اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈائریکٹ کرتے ہیں بینکس کو کہ بھائی یہ اس ریٹ پہ لوگوں کو دیں, یا اس ریٹ پہ ہم آپ کو دے رہے ہیں, آپ اپنا اتنا مارجن رکھ سکتے ہیں, آگے سے اتنے پہ آپ کسٹمرز کو دیں. کمرشل بینک, اب آپ نے کمرشل بینک کا نام تو سنا ہوگا نا. کمرشل بینک ہم اس کو ڈیٹیل میں آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. کمرشل بینک, انویسٹمنٹ بینکس, ٹھیک ہے, جن کو ہم مرچنٹ بینکس بھی کہتے ہیں. ریٹیل بینک ہو گئے, کمرشل بینک. کلاسیفیکیشن آف بینکس. Bank can be classified into the various types on the basis of their functions. بینک کو ڈفرنٹ کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے, ڈفرنٹ طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. کس طرح آن دی انٹو ویریس ٹائپس آن دی بیسس آف دیئر فنکشن, اپنے فنکشن کے لحاظ سے بینک ڈفرنٹ کلاسیفائڈ ہوتے ہیں. کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف فنکشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل سینٹرل بینک. اب سینٹرل بینک کیا ہے, اس کی فنکشنز ڈفرینٹ ہے نا کمرشل بینک سے, باقی بینک سے. اب میں آپ سے کہوں کہ ایک سیونگ بینک ہے, یہ ایک کوآپریٹو بینک ہے, یا ایک انویسٹمنٹ بینک ہے, کیا اس کے فنکشن سینٹرل بینک سے ڈفرینٹ ہیں؟ یس آف کورس اٹس ڈفرینٹ. سینٹرل بینک ایک مرکزی بینک ہے, بڑا بینک ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سینٹرل بینک, وہ کمرشل بینکس ہوں, کوآپریٹو بینک ہو, انویسٹمنٹ بینکس ہوں, ریٹیل بینکس ہیں, ان کو پالیسیز دیتا ہے, گائیڈنس دیتا ہے. اسٹیٹ بینک اکاؤنٹ نہیں کھولتا, اسٹیٹ بینک کسٹمر کے اکاؤنٹ نہیں اوپن کرتا, کسٹمر اکاؤنٹ کمرشل بینک دیتے ہیں. تو فنکشن ڈفرینٹ ہو گئے نا. تو کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف فنکشن, سینٹرل بینک کے فنکشنز اور ہیں, کمرشل بینک کے اور ہیں, کوآپریٹو بینک کے اور ہیں, اور اسی طرح اور بینکس ان کے اور ہیں. انڈسٹریل بینک کے اور ہوں گے. انڈسٹریل بینک کے فنکشن کمرشل بینک سے ڈفرینٹ ہیں. کمرشل بینک کا انڈسٹریل بینک سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, اور سینٹرل بینک سے ڈفرینٹ ہے. ایگریکلچر بینکس, ایگریکلچر بینکس آپ نے دیکھے نا, کون سا ایگریکلچر بینک ہے پاکستان میں بڑا؟ یس ADBP, گڈ. ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان, انگلش میں, اردو میں اس کو کہتے ہیں زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان. اب یہ بینک ہے, اس کے فنکشنز ڈفرینٹ ہیں. اس کا نام ہی ہے ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک, اردو میں زرعی ترقیاتی بینک آف پاکستان, جو زرعی قرض دیتا ہے, جو فارمرز کو, کسانوں کو, چھوٹے کسانوں کو ایک لمٹ کی حد تک سب کو لون دیتے ہیں. اب اس کے فنکشنز کمرشل بینک سے ڈفرینٹ ہیں. ایگریکلچر بینک کے فنکشنز انڈسٹریل بینک سے ڈفرینٹ ہے, یا سینٹرل بینک سے اوبیسلی ڈفرینٹ ہے. ایکسچینج بینک, سیونگ بینک, انویسٹمنٹ بینک, مورگیج بینک. اب ہم نے UK میں کہیں دیکھا ہے مورگیج بینک لکھا ہوا ہے. مورگیج بینک کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کو مورگیج پہ گھر لے کے دیتا ہے یا شاپس لے کے دیتا ہے. ایک بینک ہے وہ کہتا ہے صرف ہم ہاؤسز پہ کام کر رہے ہیں, شاپس پہ بھی نہیں کر رہے, صرف ہاؤسز پہ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ گھر خریدیں, ہمارے سے خریدیں, ہم پیمنٹ کریں گے, آپ ہمیں پے کرتے رہیں. تو اس کے اگر یہ چیز اس کی کمرشل ہے, کمرشل بینک سے تو ڈفرینٹ فنکشن ہیں, رائٹ. مائکرو فائنینسنگ بینک, آپ نے سنا ہوگا مائکرو فائنینسنگ بینک. پاکستان میں بھی ایک بینک ہے, آئی تھنک ابھی بھی ہے, اب نام چینج ہو گئے, جس طرح اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن. SME بینک ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز بینک, SME بینک ابھی بھی اسٹل ہے, ٹھیک ہے. تو جو کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف فنکشن ہے وہ یہ ہے. کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ سینٹرل بینک, کمرشل بینک ہے, انڈسٹریل بینک ہے, ایگریکلچر بینک ہے, ایکسچینج بینک ہے, سیونگ بینکس ہیں, انویسٹمنٹ بینکس ہیں, مورگیج بینک ہیں, اور مائکرو فائنانس بینک, رائٹ. گڈ. تو کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف فنکشنز یہ ہے, اور کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف اونرشپ. پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اینڈ کوآپریٹو بینک. اونرشپ کے حساب سے ایک پبلک سیکٹر بینک ہے. پبلک سیکٹر بینک کون سے؟ جس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان پبلک سیکٹر ہے, ہم نے بتایا تھا حبیب بینک ہے, نیشنل بینک ہے. اگر ان کی اونرشپ جو ہے وہ موسٹلی پبلک سیکٹر میں ان گورنمنٹ کے پاس ہے. پرائیویٹ سیکٹر کا مطلب ہے پرائیویٹ اونر ہے. اب سلک بینک ہے, سمٹ بینک ہے, بینک الفلاح ہے, دے آل پرائیویٹ. میزان بینک ہے, آل پرائیویٹ. کوآپریٹو بینکس, کوآپریٹو بینک میں سوسائٹیز ہوتی ہیں جو ایز اے سوسائٹی لون دیتے ہیں, لیکن وہ بھی ان کا بھی اونرشپ ڈفرینٹ ہے. سو کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف اونرشپ, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر اینڈ کوآپریٹو.
کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف ڈومیسائل. ہاں یہ بھی ہے ڈومیسائل کی بیس پہ. ڈومیسٹک بینک, فورن بینکس. آپ پاکستان میں وہی بینک کھول سکتے ہیں فار ایگزامپل جن کا پاکستان کا لائسنس ہے, ڈومیسائل ہے, لیکن فورن بینکس بھی آتے ہیں وہ لمیٹڈ ہے. سو یہ کلاسیفیکیشن کیسے ہوگی؟ آن دی بیسس آف ڈومیسائل. اینڈ لاسٹ کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف اسٹیٹس. یہ ہم نے پڑھا تھا نا, شیڈیول بینک اور نان شیڈیول بینکس. اسٹیٹس کیا ہے؟ تو یہ مین چیز تھی کہ کلاسیفیکیشن آن دی بیسس آف فنکشنز ہے. کلاسیفیکیشن آف بینکس ہم نے کلاسیفائی کیا بینک کو فنکشنز کی بیس پہ, ہم نے اس کو آنرشپ کی بیس پہ کیا, ڈومیسائل کی بینک کی کیا, اور اسٹیٹس کی بیس پہ کیا. رائٹ. بینک اکاؤنٹس. بینک تھرائیو آن 3 accounts based on the commodity and business needs. بینک جو ہے 3 ٹائپس کے کون سے؟ سیفٹی نیڈس, بورنگ نیڈس, ڈیٹ کلیئرنگ نیڈس. لوگ بینک میں پیسہ کیوں رکھتے ہیں؟ سیفٹی کے لیے. گھر میں تھیفٹ ہو سکتا ہے, ہر بندہ گھر میں پیسہ نہیں رکھتا, وہ نہ رکھنے چاہیے. گاڑی میں نہیں رکھے گا, گھر میں ٹرنک کے اندر نہیں رکھے گا. سیفٹی کے لیے وہ کہاں رکھے گا؟ بینک میں. سیفٹی کے لیے رکھا نا. سیکنڈ, بورنگ نیڈس. آپ کو ضرورت پڑ گیا پیسہ تو آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہے بینک سے لون لینے کے لیے. ڈیٹ کلیئرنگ نیڈس. آپ نے کہیں سے پہلے سے آلریڈی ڈیٹ لیا ہوا ہے, آپ اس کو کلیئر کرانا چاہتے ہیں تو آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور بینک سے ہیلپ لیتے ہیں کہ یہ لون ہے ہمارے پہ, اس کو ہم نے رائٹ آف کرنا ہے, ہم آپ سے لے کے ان کو پے کریں گے. تو یہ بینک اکاؤنٹس کے بارے میں تھا. ٹائپس آف اکاؤنٹس. بینکس میں آپ جاتے ہیں نا, کس کا, ویسے یہ بتائیں, آپ ایسے ہاتھ کھڑا کریں, کس کس کا بینک اکاؤنٹ ہے؟ بینک میں اکاؤنٹ. اچھا آپ کا بھی ہے. آپ کا کچھ فیسز ایسے ہیں کوئی ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے ہیں, ان کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. اب تو آپ مطلب ماشاء اللہ میچیور ہو گئے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کا بینک اکاؤنٹ تو ہونا چاہیے. تو جن کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ان کو تو سوچنے کی بات ہے کہ بینک اکاؤنٹ کیوں نہیں ہے. دس از امپورٹنٹ کہ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. کچھ آپ اپنی پاکٹ منی رکھ لیں, کچھ رکھ لیں, بینک اکاؤنٹ کھولنا مسٹ ہے, اچھا ہے. آپ دا فالوئنگ اکاؤنٹس آر دا ٹائپس. آپ بینک میں جاتے ہیں, مینیجر سے پوچھتے ہیں جی آپ کا کس چیز کا اکاؤنٹ کھولا جائے. پہلے آپ سے پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں. اگر تو آپ ان کو بتائیں گے میں اسٹوڈنٹ ہوں, وہ اس حساب سے آپ کو گائیڈ کرے گا. اگر آپ کہیں گے جی میں ابھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, ابھی میں نے ایجوکیشن فنش کی ہے اور میں جاب پہ نہیں ہوں, تو یہ اکاؤنٹ ہے. اور آپ اسے بتائیں گے میں جاب پر ہوں اور میں ابھی اسٹڈی فنش ہوئی اور میرا یہ بیک گراؤنڈ ہے, اتنے میرے پیسے ہیں, تو آپ کو وہ ڈفرینٹ اکاؤنٹ بتائے گا. تو ٹائپس آف اکاؤنٹس کیا ہے؟ سیونگ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ. تو یہ بریفلی آپ کو کلاسیفیکیشن بتائی ہے سیونگ اکاؤنٹ کی, کرنٹ اکاؤنٹ کی, فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ. سیونگ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ فار پیپل ہو سیو منی فرام دیئر منتھلی انکم, اٹ کین بی اوپن ود منیمم ₹100. جو لوگ اپنی منتھلی انکم میں سے کوئی چیز سیو کرتے ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں اور منیمم ₹100 سے اوپن ہو جاتا ہے. فیچرز: انٹرسٹ ریٹس, منتھلی منیمم منتھلی بیلنسز, ATM ایکسیس, چیک بک آپشنز, اولڈ لائن بینکنگ سروسز, اینڈ اوپننگ ڈپازٹس اینڈ بیلنسز. ویری گڈ, بہت اچھا ہے. فیچرز کیا ہیں جی؟ اگر آپ سے کہیں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو ATM ایکسیس ہو جائے گی. ATM کا مطلب ہے آپ مشین سے جا کے پیسے نکال سکتے ہیں. انلمیٹڈ ٹرانزیکشن دیتے ہیں, منیمم منتھلی بیلنسز, اور انٹرسٹ فری ہے. اور کیا چیز ہے جی؟ چیک بک آپشنس, یہ بھی ہے. آن لائن بینکنگ بھی ہے, چیک بکس بھی ہیں, اوپننگ ڈپازٹس اینڈ بیلنسز ہیں. یہ سیونگ اکاؤنٹ کے فیچرز ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ. کرنٹ اکاؤنٹ کے کیا فیچرز ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ ان وچ یو کین ڈپازٹ اینڈ withdraw ایٹ اینی ٹائم. دس اکاؤنٹ اسپیشلی مینٹین فار ٹریڈرز اینڈ بزنس مین. کرنٹ اکاؤنٹ موسٹلی سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ سیونگز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کچھ کام نہیں کر رہے, وہ سیونگ اکاؤنٹ ان کے لیے ہیں. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ موسٹلی فار بزنس مین اور فار ٹریڈرز. اس میں کیا فیچرز ہیں؟
کیش اور ڈیبٹ کارڈ، آپ کو کارڈ بھی دیا جاتا ہے، ڈیبٹ کارڈ بھی ہے، کیش کارڈ بھی ہے. ڈائریکٹ ڈیبٹس اس میں آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ڈیبٹ کا کیا مطلب ہے جی، کون بتائے گا؟ ڈائریکٹ ڈیبٹس ود دا بینک، ویری کامن ٹرمینالوجی یوز ایوری ویئر. جی آپ بتائیں. ڈائریکٹ ڈیبٹس، اوکے گڈ. ڈائریکٹ ڈیبٹ کا مطلب ویری گڈ کہ آپ بینک کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور کہ ان پیمنٹس کو جب بھی منتھ کے اینڈ میں آئے آپ ہمارے اکاؤنٹ سے نکال لیں. ڈائریکٹ ڈیبٹس پارٹی کو پے کر دیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ڈائریکٹ ڈیبٹس پیمنٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ڈائریکٹ ڈیبٹ ریسیو کے لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ میری بلڈنگ ہے، اس کا رینٹ ہے، ہر منتھ کی 2 کو آنا چاہیے، سیٹ اپ کر دیا اور جو آپ کا ٹیننٹ ہے وہ اپنے بینک کو بتا دے گا، تو ہر منتھ کی سیکنڈ کو آپ کو رینٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. ڈائریکٹ ڈیبٹ ٹرانسفر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ضروری نہیں آپ ہر مہینے اس کے پاس جائیں، اس کا ڈور ناک کریں کہ جی مجھے رینٹ دے. آپ کا سیٹ اپ ہو گیا ہے اور آپ اب ڈائریکٹ ڈیبٹس، چیک بک، آن لائن اور ٹیلی فون بینکنگ، اوور ڈرافٹ فیسلٹی، انٹرسٹ، پوسٹ آفس برانچز. اب دیکھیں بینگ ایم بی اے اسٹوڈنٹ، موسٹلی اسٹوڈنٹ سے پوچھا تھا ڈائریکٹ ڈیبٹ کیا ہے، اوور ڈرافٹ فیسلٹی کیا ہوتی ہے، تو وہ بالکل بلینک آگے سے رسپونڈ کر رہے تھے، اسے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اوور ڈرافٹ فیسلٹی کیا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہے. فار ایگزامپل آپ کے اکاؤنٹ پہ اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہے 1 لاکھ روپیز کی. 1 لاکھ روپیز کا مطلب ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھی ہیں، یہ کون سے اکاؤنٹ کی بات کی جاتی ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کے لیے. صرف کرنٹ اکاؤنٹ پہ بینکس نارملی اوور ڈرافٹ فیسلٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کو 1 لاکھ تک بینک کا پیسہ یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ گیونگ اینی اپلیکیشن کہ آپ 1 لاکھ تک یوز کریں. اور 1 لاکھ کے جتنا یوز کریں گے، فار ایگزامپل 1 لاکھ کی اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہے، آپ نے صرف 10,000 یوز کیا ہے تو آپ کو 10,000 کے اوپر چارج ہوگا. اور آپ نے اگر 20 کیا 20 پہ چارج ہوگا، اور جتنے دن کیا اس دن پہ ہوگا. لیٹ سے اگر آپ نے صرف 5 ڈیز یوز کیا ہے 10,000 اور پھر دوبارہ اس میں 10,000 ڈال دیے تو وہ 5 ڈیز پہ چارج ہوگا. تو یہ چیزیں تھوڑی آپ کو آنی چاہیے کہ ڈائریکٹ ڈیبٹس کیا ہیں اور باقی چیزیں کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ فیچرز ہیں کس کے؟ کرنٹ اکاؤنٹ کے. کیش اور ڈیبٹ کارڈ، ڈائریکٹ ڈیبٹس، چیک بکس، آن لائن آن ٹیلی فون بینکنگ، اوور ڈرافٹ فیسلٹی، انٹرسٹ، پوسٹ آفس برانچز. فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ. فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ کیا ہے؟ دس اکاؤنٹ از مینٹین فار دوز پیپل ہو ہیو سرپلس بٹ نو نیڈ ان نیئر فیوچر. یہ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ بینک سروس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایکسٹرا منی ہے اور آپ کو نیئر فیوچر میں ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس ڈپازٹ کرا لیں، ٹھیک ہے. فکس ڈپازٹ اس میں کیا ہے فیچرز کیا ہے؟ آپ کو پروفٹ ملتا ہے ریٹرن پہ. ٹرم آف ڈپازٹس، ٹھیک ہے. پیریڈ بھی مینشن ہے. انٹرسٹ، withdrawal فرام فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ ریسیپٹس. فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ میں یہ کہ آپ کو ودرا کرانے سے پہلے تھوڑی پرمیشن لینی پڑتی ہے، ناٹ پرمیشن، انفارم کرنا پڑتا ہے. لیٹ سی آپ نے ڈپازٹ کرایا ہے 2 ایئرس کے لیے، لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کلیئر ہے کہ آن دی نوٹس آف 15 days یو کین ودرا یور منی، ٹھیک ہے نا. یا یو کین ودرا 50% منی اینڈ دین اگین 50% یو نیڈ 15 days نوٹس. تو آپ اس میں ودرا بھی کرا سکتے ہیں، لیکن سم ٹائم آپ کو یو ہیو ٹو انفارم بینک ان ایڈوانس. اور یہ پیریڈ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹس ہمیشہ پیریڈ پہ ہوتے ہیں. فکس پیریڈ ہوتا ہے 6 months to 10 years. اور یہ بینکس ڈفرینٹ بینکس ڈفرینٹ فیچرز کے ساتھ آفر کرتے ہیں، کیونکہ کمپٹیشن ہے. آپ کو پتہ ہے اس وقت minimum 25 to 30 different banks, commercial banks working in Pakistan. آپ کسی ایک بینک کے پاس جائیں، انہیں کہیں جی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں آپ کو پاس رکھوانا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دوسرے بینک کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو اس سے اچھی بات بتائیں گے. تھرڈ بینک کے پاس جائیں گے، سم ٹائم آپ تھوڑے سے ہو جائیں گے کنفیوز، یہ سب بینکس آفر کر رہے ہیں. تو بینکس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو بینک اٹریکٹ کرتا ہے کسٹمر کو اپنے اسٹرانگ پوائنٹس بتا کے.
تو کسٹمر بینگ اے کسٹمر آپ کا کام ہے، آپ نے انالیسس کرنا ہے، جج کرنا ہے کہ میں اس بینک کے پاس گیا، یہ گیا، اس میں یہ پلس پوائنٹ ہے، اس میں یہ پلس پوائنٹ ہے، اس میں یہ پلس پوائنٹ ہے، اور مجھے یہ سوٹ کرتا ہے جو پھر آپ کو سوٹ کرتا ہے. ڈفرینس ٹو بی ویری آنیسٹ پروفٹ پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینس بڑا مائنرس ہوتا ہے. سروسز امپورٹنٹ ہوتی ہیں. کچھ بینکس بڑی زبردست سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کو کیش بک چیک بک چاہیے، آپ کو آن لائن فیسلٹی چاہیے، آپ کو بینکنگ فون بینکنگ فیسلٹی چاہیے، تو یہ چیزیں ہیں. کچھ بینکس بالکل فری آفر کر رہے ہوتے ہیں. کچھ بینک آپ کو پتہ نہیں ہوتا چیک بک ایشو کرتے ہیں، وہ چیک کے بھی پیسے ہوتے ہیں، اور ایک چیک ایشو کرتے ہیں اس کے پتہ چلا ایک لیف کے بھی 30 روپیز ہیں یا 50 روپیز ہیں، تو بعد میں آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ میں جو باتیں آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ فکس ڈپازٹ اکاؤنٹ ہو، یا آپ کا کرنٹ ہو، یا آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہو، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو، تو آپ پہلے میک شیور کر دیں کہ آپ کلیئر ہیں بینک کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے. اور سیکنڈلی آپ نے آپ کے جو کمپیٹیٹرز میں جو بینکس ہیں، جو دوسرے بینکس ہیں، آپ نے ان سے بھی انفارمیشن لے لی ہوئی ہے، اور پھر بیٹھ کے اس کو انالیسس کر لیں. رائٹ. نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں؟ نیگوشیبل انسٹرومنٹس ورڈس کیا ہے؟ نیگوشیبل مین نیگوشیٹ کرنا. ٹھیک ہے نا، آپس میں بات چیت کر کے کہنا. آپ کہتے ہیں ہاں جی میں اپنی سیلری نیگوشیٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بحث کر رہا ہوں، ڈسکس کر رہا ہوں. تو اسی طرح فائنینشیل انسٹرومنٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کون سے ہوتے ہیں جو ایکسچینج کی جا سکتے ہیں. ڈیفینیشن آف نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہے؟ نیگوشیبل انسٹرومنٹس اکارڈنگ ٹو سیکشن 13 آف دی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. تو اسے آپ اندازہ لگائیں کتنا پرانا انسٹرومنٹ ہے، کب سے یوز ہو رہا ہے نیگوشیبل انسٹرومنٹ. نیگوشیبل انسٹرومنٹ مینس پرومزری نوٹ، بل آف ایکسچینج اور چیک پیبل آئدر ٹو آرڈر اور ٹو دا بیریئر. ٹھیک ہے، یہ کیا جی؟ پرومزری نوٹ، بل آف ایکسچینج اور چیک، یہ سب نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے چیک دیا نیگوشیبل ہے نا، آپ نے چیک دے کے کیش کرایا، انسٹرومنٹ ہے، یوز ہے نا، پیسے تو نہیں دیے. Types of negotiable instruments. There are just 3 types of negotiable instruments. There are just 3 types of negotiable instruments: promissory note, bill of exchange, and check. یہ امپورٹنٹ ہے، پلیز اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس پہ آپ کو جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ چاہے کسی بھی انڈسٹری میں کام کریں گے، یہ چیز ضرور آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے کہ جو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کا نوٹ ہے، پرومزری نوٹ ہے، آپ کا بل آف ایکسچینج ہے، اور آپ کا چیک ہے. پرومزری نوٹ کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ ڈیٹیلنگ the term of a promise by one party to pay a sum of money to another party. ایک نوٹ ہے، ایک پارٹی پرومس کرتی ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے دوں گی، اس کو پرومزری نوٹ کہتے ہیں. پارٹیز ٹو پرومزری نوٹ 3 پارٹیز ہیں: ڈرا جس نے لکھا، پے جو کرے گا، انڈورسر آگے کسی کو انڈورس کیا ہوا ہے. پارٹیز کتنی ہوگی پرومزری نوٹ میں؟ 3: ڈرا، پے، انڈورسر. فیچرز آف اے پرومزری نوٹ، خصوصیات کیا ہیں اس انسٹرومنٹ؟ نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں آتا ہے نا، ان رائٹنگ ہوتا ہے، کلیئر پرومس لکھا ہوتا ہے، ڈیفینیٹ پرومس اس کو میٹ کرنا مسٹ ہے، وہ پیبل آن ڈیمانڈ سرٹن اماؤنٹ. دیکھیں ساری چیزیں اس میں رائٹنگ لکھا ہوا ہے، کلیئر پرومس ہے، اماؤنٹ مینشن ہے، ڈیفینیٹ پرومس ہے، اور پیبل آن ڈیمانڈ. اگر لکھا ہوا کہ اس تاریخ کو اتنے پیسے دے گا بندہ، ان رائٹنگ لکھا ہوا ہے، سرٹنلی دے گا، اماؤنٹ بھی ہے، تو یہ اس کی فیچرز میں آتا ہے پرومزری نوٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اب آپ سے پوچھا جائے بتائیں جی نیگوشیبل انسٹرومنٹ کون سے ہوتے ہیں، آپ کہیں پرومزری نوٹ، بل آف ایکسچینج اینڈ چیک. پرومزری نوٹ کے فیچرز کیا ہیں؟ یہ فیچرز ابھی ہم نے ڈسکس کیے. بل آف ایکسچینج، سیکشن 5 آف دی نیگوشیبل انسٹرومنٹ 1881 ڈیفائنز اے بل آف ایکسچینج. اب یہ چیزیں ایسی ہیں، آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ بینکنگ سے ان کا تعلق ہے. انٹروڈکشن آف بینکنگ کا ابھی ہم لیکچر لے رہے ہیں، تو آگے چل کے پھر چیزیں ایڈوانس لیول پہ چلتی جائیں گی. تو اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بل آف ایکسچینج کی بات کر رہے ہیں، ہم پرومزری نوٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان بینکنگ کونسل کی بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہوئی ہیں، تو آپ ذرا ریفریش ہو کے ایک لیول پہ آ جائیں گے. جو اور ایڈوانس ٹاپک چلیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ایک دم آنی چاہیے. An instrument in writing containing an unconditional order
signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. یہ بھی بالکل اسی طرح بل پرومسی نوٹ کی طرح ہے کہ ان رائٹنگ ہوتا ہے, سائن بائی دا میکر, جس نے بنایا ہے اس کو, کس کو, جس پرسن کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ تم نے پے کرنا ہے, اور ٹو دا بیئرر آف دا انسٹرومنٹ. پارٹیز کتنی اس میں بھی 3 ہے. ڈرا جس نے لکھا, ڈرائی جس کے اوپر لکھا گیا, اور جس کو پے, جس نے پے کیا. ٹھیک ہے. بل آف ایکسچینج یہ ہے کہ آپ ان رائٹنگ لکھتے ہیں کہ ہاں جی میں لکھ رہا ہوں, اور وہ آپ ڈرا ہیں. ڈرائی جس کے بارے اس کو ڈائریکٹ کیا گیا, ڈائریکٹنگ اے سرٹن پرسن ٹو پے اے سرٹن سم آف منی اونلی اور ٹو دا آرڈر آف اے سرٹن پرسن. اس کو پے آگے کسی اور کو دیتا ہے. یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ, ٹرانسفریبل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. فیچرز کیا ہے یہ بھی آگے دیکھیں گے. مسٹ بی ان رائٹنگ, مسٹ بی ان رائٹنگ. بل آف ایکسچینج اورلی وربلی نہیں ہوتا. مسٹ بی ان رائٹنگ, مسٹ کنٹین آرڈر ٹو پے. آرڈر مسٹ بی انکنڈیشنل, کچھ کے ساتھ کنڈیشن نہ لگی آرڈر کے ساتھ, انکنڈیشنل ہو. کنڈیشن ہوتا ہے نا, کوئی کنڈیشن لگا دیں ایسا ہو تو ایسا پے کریں, نہیں. مسٹ بی انکنڈیشنل. پارٹیز مسٹ بی مینشن, لکھا ہوا کہ آپ نے کس کے بارے میں لکھ رہے ہیں. پارٹیز مینشن ہو, انکنڈیشنل ہو, کنٹین آرڈر ٹو پے, اور مسٹ بی ان رائٹنگ. چیکس. The Negotiable Instrument Act 1881 defines a check as a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to the payable otherwise than on demand. چیکس کیا ہیں؟ فیچرز آف چیکس. جب چیک نہیں چیک بک لکھتے ہیں, مسٹ بی ریٹن اور سائن بائی ڈرا, آپ لکھتے ہیں سائن ہوتے ہیں چیک. یہ اس کا فیچرز کے میں آتا ہے. کنٹین انکنڈیشنل آرڈر. چیک بک کے پہ آپ یہ تو نہیں لکھ سکتے میں چیک دے رہا ہوں آپ کو 10,000 کا سال لکھوں کہ یہ اگر یہ کام کریں گے تو ان کو چیک دیں. نہیں, بینکوں سے کنسرن نہیں ہے. جو بندہ چیک لے کے آتا ہے اس پہ اگر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور سائن ہوئے ہوئے, وہ چیک کیش ہو جائے گا. اس کے پیچھے کا آپ لکھیں نہیں اگر یہ کام کرتا ہے میں اس کو نہیں. کنڈیشنل, انکنڈیشنل ہے. ایشوڈ آن اسپیسیفک بینکر اونلی. ٹھیک ہے. اسپیسیفک بینک کا چیک ہے. اب میرے پاس میں چیک ہے, میں سلک بینک کا ہوں تو میں سلک بینک کا چیک دوں گا آپ کو. اماؤنٹ مسٹ بی کلیئر لکھا ہو 10,000 روپیز آن دا چیک. آلویز پیبل آن ڈیمانڈ, جب آپ کریں ڈیمانڈ پہ ہو. ٹائپس آف چیک کیا ہے؟ ہاں یہ چیزیں. اوپن چیک ہوتا ہے, میں نے آپ کو چیک دیا, آپ نے جا کے بینک میں گیا اور کیش کرا لیا. میں نے آپ کو 10,000 کا چیک دیا, یو گو ٹو بینک اینڈ ٹیک 10 پاؤنڈ کیش. اس کو کہتے ہیں اوپن. کراس چیک, اوپر کراس کر دوں, میں لکھا آپ کا کیا نام ہے؟ عمران احمد کو میں نے چیک دیا, اوپن چیک ہے. کچھ بھی اس پہ 10,000 عمران احمد, یہ عمران بینک میں گیا 10,000 نکال لیے, اس کو اوپن کہتے ہیں. میں عمران کو چیک دوں 10,000 کا, لیکن اس کو کراس کر دوں کہ یہ کراس چیک ہے. کراس چیک کا مطلب ہے یہ عمران کیش نہیں کرا سکتا, ہاتھ میں نہیں لے سکتا, یہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گا. کہاں پہ؟ اپنے بینک اکاؤنٹ میں. عمران اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرے گا, پیسے اس کے بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے, پھر وہ وڈرا کرے گا. تو یو شوڈ نو دا ڈفرنس بٹوین اوپن اکاؤنٹ, اوپن چیک اینڈ کراس چیک. پھر بیئرر چیک اینڈ آرڈر چیک. ٹھیک ہے نا. بیئرر چیک بنایا جاتا ہے اور آرڈر چیک بنایا جاتا ہے. اور آرڈر چیک ہوتا ہے کہ آپ نے پرٹیکولر ایک بنایا ہے اور اس میں بتایا کہ اس بندے کو اتنے پیسے دیے ہیں, اور آرڈر چیک. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف چیکس ہیں. ان میں بہت سلائٹلی سا ڈفرینس ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹائپس کون سی ہیں. ٹھیک ہے نا. آرڈر چیک ہے جس میں آپ نے کلیئر لکھا ہے کہ اس بندے کو میں یہ چیک اتنا پہ دے رہا ہوں, وہ آرڈر چیک ہے. لیکن جو کراس چیک ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں جائے گا, پھر وہ پیسے نکلوائے گا. کریڈٹ. کمرشل بینکس کریٹس ہز انکم فرام ڈفرنٹ سورس سچ سورسز آر. اب دیکھیں نا, کمرشل بینکس بھی اپنی انکم بناتے ہیں. کہاں سے بناتے ہیں؟ وہ کیش ریزرو ریشو, کیش ریزرو سے. اس کا فارمولا کیا ہے؟ ریزرو ریشو, اماؤنٹ آف ریزرو ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل اماؤنٹ آف ریزرو. ٹھیک ہے. کمرشل بینک جو سروسز آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, پیسے پاس رکھتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا اپنے ریزروز رکھتے ہیں, اور میجورٹی آف ریزروز جو ہے فار ایگزامپل 100 کا ریزرو ہے وہ اپنے پاس 20 رکھیں گے. ڈیلی کوئی وڈراز آ جاتے ہیں, 80 وہ انویسٹ کریں گے, اور اس سے جو ارن کریں گے اور جو سروسز آپ کو دے رہے ہیں اس سے جو ارن کریں گے وہ ان کی انکم ہے.
بینک ایڈوانسز کیا ہے؟ ڈیمانڈ لون، ٹرم لون، اوور ڈرافٹ، کیش کریڈٹ، بل پرچیز، بل ڈسکاؤنٹنگ. یہ بینک یہاں سے ارن کرتا ہے. کیا ہے؟ لون پہ لون دیتا ہے، وہاں سے جو پروفٹ ارن کرتا ہے. ٹرم لون 3 months کا، 4 months کا، 1 year 5 years لونس ان سے ارن کرتا ہے. اوور ڈرافٹ فیسلٹی دیتا ہے کمپنیز کو، ان سے ارن کرتا ہے. کیش کریڈٹ دیتا ہے تھوڑا سا، وہ اس پہ ارن کرتا ہے. بل پرچیز کر لیتا ہے، ایسا کوئی بل ہے بائی کر لیتا ہے. کئی ایسے بلز ہیں کہ آپ بینک کے پاس کہتے ہیں یہ میرا بل ہے، فلاں بندے نے مجھے پیسے دینے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے، اس نے سائن کیے، آپ مجھ سے لے لیں، مجھے پیسے چاہیے. تو بینک اگر اس بل پہ 100 روپیز ہے تو بینک آپ سے 90 کا خرید لے گا یا 85 کا خرید لے گا، تو 15 اس کو پروفٹ ہو گیا نا. آپ نے کیوں سستا بیچا؟ کیونکہ آپ کو پیسے بھی چاہیے. ونس یو سیل دس بل پرچیز اینڈ بل ڈسکاؤنٹنگ، بل ڈسکاؤنٹ کر دینا. تو بینک ایڈوانسز، بینک یہ ڈفرینٹ سورسز ہیں بینک کے ارن کرنے کے، ڈفرینٹ میتھڈز ہیں کہ بینک ڈفرینٹ ویز ہیں کہ بینک کیسے اپنی انکم ارن کرتا ہے. اور یہ شارٹلی تھوڑا سا ٹچ آپ کو دے رہا ہوں کہ اسلامک بینکنگ ان پاکستان کیا ہے. آج کل اسلامک بینکنگ کا کافی ٹرینڈ چل رہا ہے. ہر بینک اپنے اسلامک پروڈکٹس بھی لا کے دکھا رہے ہیں کہ جی ہم بھی اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا آپ کو اس کا ٹچ ہونا چاہیے، شاید آگے آپ ڈیٹیل میں اس کو پڑھ لیں کہ اسلامک بینکنگ ان پاکستان کیا ہے. یہ فیسیلیٹیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ کو کر رہا ہے، سوشو اکنامک جسٹس ہے، زکوٰۃ ڈسٹریبیوشن ہے، یوزز اسلامک موڈز آف فائنانس، ربے کے بارے میں تھوڑا سا آپ ڈیٹیل میں پڑھ کے آئیں. نیکسٹ کلاس میں شاید میں آپ سے پوچھوں کہ ربا کیا ہے. گلوبل ڈیولپمنٹ اینڈ پاورٹی ریڈکشن، measures taken for Islamization in Pakistan. Pakistan is an Islamic country. The 18th amendment of the 1973 constitution میں اس کو لایا گیا ہے. تو اسلامک پرسپیکٹو سے اگر آپ دیکھیں جو اسلامک بینکنگ ہے in Pakistan is flourishing, is growing, and all banks are trying to offer Islamic products. اس میں اب وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے. میں بھی نوٹ کرتا ہوں جب میں کہیں بینکس میں جاتا ہوں، کبھی مجھے کہتے ہیں یہ اسلامک کریڈٹ کارڈ لے لیں، یہ اسلامک ہمارے پاس آیا ہے فائنینسنگ ہے کاروں کی، یہ لے لیں. تو اسلامک فائنینسنگ جو ہے، اسلامک بینکنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ میں پروموٹ ہو رہی ہے. اسی میں کریشن آف کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو تھا، فیڈرل شہری کورٹ بنی 1991 میں. اسٹیٹ بینک ہیز ایشوڈ اے سرٹن کرائٹیریا فار اسٹیبلشنگ آف اسلامک بینکس. مشارکہ بیسڈ ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم has been designed by the State Bank. Islamic Bank Department has been created in the State Bank. Sharia board and Sharia scholars hired. Anti money laundering measures. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ڈیولپمنٹ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. وچ از ویری گڈ. اور آپ اس میں تھوڑا سا ورک آؤٹ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ واٹس اے ڈفرنس بٹوین کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں ڈفرنس کیا ہے. کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے ڈفرنس ہے بھی یا نہیں، یا صرف نام ہی کا اسلامک ہے. لیکن آئی تھنک جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ود دی پیسیج آف ٹائم انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ کافی حد تک کنونشنل بینکنگ کی جو چیزیں ان کو ٹیک اپ کر لے. اسی میں انٹروڈکشن آف زکوٰۃ اینڈ عشر، اس میں گورنمنٹ کا انفورسمنٹ آف شریعہ ایکٹ 1991 ہے. چیلنجز کیا فیس ہو رہے ہیں اسلامک بینکنگ کو. انفورسمنٹ آف کانٹریکٹس از ناٹ افیکٹو، inefficient system for yearly recovery, ineffective code of conduct for professionals, research and development in the field of Islamic finance, education public awareness about Islamic financial system. یہ امپورٹنٹ ہے کہ پبلک کو ایجوکیٹ کرنا ہے اسلامک فائنانس کے بارے میں. تو میں نے تھوڑا سا ٹچ آپ کو دیا اسلامک فائنانس کا، اسلامک بینکنگ کا. تو اس کو ذرا آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے. باقی جو ہم نے انٹروڈکشن ٹو بینکنگ دیکھا ہے، اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. سو آئی ہوپ کہ آپ اس کو تھوڑا سا اچھی طرح ریوائز کر لیں.
جو ایریز آپ کو سمجھتے ہیں آپ کو تھوڑا سا اس میں پرابلم ہے, آپ اس میں ڈسکس کریں, ریسرچ کریں, کوشچن کریں, مجھ سے پوچھیں. میں آپ کو اگلے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اسی سے آگے چلیں گے, آپ سے کوشچن آنسر کروں گا. ہم نے پہلے یسٹرڈے ہم نے کیا ہسٹری آف بینکنگ, ٹوڈے وی ڈیڈ انٹروڈکشن آف بینکنگ. اور بڑی میں نے ان چیزوں کو کوشش کی ہے صرف ایڈریس کرنے کی جو آپ سے ریلیونٹ ہیں اور آپ کو رہتی ہیں. اور آخر میں تھوڑا سا ٹچ دیا ہے اسلامک بینکنگ کا, اس کو بھی تھوڑا سا آپ دیکھ لیں. اسلامک بینکنگ کے آگے کچھ میں کوشش کروں گا 1 اور 2 لیکچرز رکھے جائیں. تو آپ انٹروڈکشن ٹو بینکنگ جو ابھی ہوا ہے, آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ بینکس کس طرح فنکشن کرتے ہیں. اور اب انہی ٹاپکس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ ان ڈیٹیل ان آور کمنگ لیکچرز. سو ایٹ دی اینڈ اگین آئی وڈ سے کہ آپ پرائیویٹ اسٹڈی ضرور کریں, ڈفرینٹ بک کنسلٹ کریں, لائبریری میں جائیں, ریسرچ کریں, کمپیوٹر سے ریسرچ کریں, اینڈ دین آپس میں شیئر کریں. شیئرنگ نالج از ویری وائٹل, ویری امپورٹنٹ. بلیو می, آپ کو فیل ہوگا, آپ آپس میں کنجوسی نہ کریں, اسٹرینجی نہ بنیں, اور یہ ایک بات نہ سوچیں کہ اس کو پتہ میں بتاؤں گا اس کو زیادہ آ جائے گا. نہیں, آپ جب شیئر کریں گے آپ کا اپنا نالج بڑھے گا اور آپ کی کانفیڈنس لیول بھی اور ہو جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب آپس میں ایک دوسرے سے اپنا نالج شیئر کریں گے, لیکن نالج شیئر کرنے سے پہلے سیلف اسٹڈی از ویری ویری امپورٹنٹ. جب آپ سیلف اسٹڈی کرتے ہیں, سیلف ریسرچ کرتے ہیں, پھر شیئر کرتے ہیں, پھر اس کا صحیح فائدہ ہوتا ہے. سو فرام مائی اینڈ تھینک یو ویری مچ. سو انشاءاللہ وی ول میٹ اگین ان آور نیکسٹ کلاس. اللہ حافظ.